अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीडीएम और गवर्नमेंट आमने सामने हैं। आज ही के दिन पीडीएम को दो बड़े झटके लगे हैं। सीईसी की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ ऐसी खबरों के साथ सामने आई जिन खबरों से पीडीएम की जो कैंपेन है, पीडीएम की जो तहरीक है हुकूमत के खिलाफ, उसको काफ़ी धचका लगा है। पीडीएम की इस सारी तहरीक के अंदर, इस सारे मौक़िफ़ के अंदर ये चीज़ सामने रही कि हुकूमत को घर जाना होगा और उसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई। मुख्तलिफ जलसे, जुलूस, तकारीब, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब की जाने का प्लान किया गया और वहाँ पे गालिबन जाके धरना दिए जाने के हवाले से भी बातचीत हुई। अब इस सबसे कबल इस्तीफ़ों की ऑप्शन टेबल पर आई। मौलाना फजल रहमान को 31 दिसंबर को इस्तीफ़े सब ने जमा कराने, जितनी भी 11 जमातें हैं, और अगर उसके बाद हुकूमत घर नहीं जाती तो ये तमाम के तमाम मार्च करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे तो JUI फे से जो नाराज़, जो रिबेल अगर कहा जाए, जो उनके साथी थे, जिसमें मौलाना शेरानी और उनके बाकी भी साथी मौजूद थे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से सख्त जुमलों और सख्त इल्ज़ामात का एक बाज़ार जो है वो गर्म किए रखा। कुछ दिन कबल बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने देखी वो सामने आई। उसके बाद JUI फे ने एक इंटरनल मीटिंग की। उस मीटिंग किए जाने के बाद फिर एक प्रेस टॉक की गई। उस प्रेस टॉक के अंदर आज भी एक प्रेस टॉक की गई। उस प्रेस टॉक के अंदर ये कहा गया कि हम एक JUI फे को छोड़ के एक JUI पाकिस्तान के नाम से जो है वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, और जिसके पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ऑफिस होंगे, कारकुनान होंगे, ओहदेदारान होंगे, और उसको एक अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से लेकर जो है वो चला जाएगा। मौलाना फजल रहमान पर इल्ज़ामात आयद करते हुए मौलाना शेरानी और उनके बाकी साथियों ने ये कहा कि ये झूठ पर मबनी पार्टी है। ये तमाम तर अपने मफादात के लिए एक जगह पर बैठे हैं। पार्टी के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है और ये पार्टी पर सिर्फ अपना कब्जा चाहते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मेहमानों से हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या डायलॉग की आज भी ज़रूरत है या नहीं है। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त है ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मुनीफ साहब। से ये बताएं मुनीफ साहब कि PDM की अगर आज हम कहें कि 2 विकेट्स गिर गई हैं तो ये गलत होगा या ठीक होगा? मेरा जो है इशारा CEC की मीटिंग और JUI के जो रिबेल एक ग्रुप है उसकी प्रेसर के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कोई बहुत प्रीमेच्योर तरीके से तो हम इसको एनालाइज उस तरह नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। तो जो बात आप कर रहे हैं वो काफ़ी उसकी वो हकीकत के करीब है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खदशात पहले भी थे, क्योंकि 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि उनके पास खोने के लिए सिंध हुकूमत है, उनका स्टेक है। जरदारी साहब कुछ मामलात उनके डिफरेंट होते हैं, ही ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट मैनर, और PMLN के जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। PMLN का एक अपना इशू है, उनके पास इस वक्त वो ज़्यादा उनके ग्रीवेंसेस और हैं, वो अपोजिशन के अंदर हैं। और मौलाना का जो ग्रीवेंस है या उनका जो स्टांस है वो सबसे मुख्तलिफ है, बिकॉज उनका स्टेक पे कुछ नहीं है, ही हैजंट गॉट मच टू लूज। सो नेचुरल बात है, मौलाना के पास खोने के लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। PMLN के और मसाइल हैं, तो पीपल्स पार्टी somehow wants to cling on to whatever they have at the moment, and that is Sindh government essentially। और वो अगर सेनेट का इंतखाब लड़ते हैं तो इन ऑल लाइकलीहुड पीपल्स पार्टी का ही मेरे नज़दीक तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे वो शायद पीपल्स पार्टी के हों, या अगर देखा जाए इसको, कोई इसका जो फार्मूला वर्कआउट होता है। बट मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी शाये वे कर रही है इस्तीफ़ों से भी, और वो इस्तीफ़ों से शाये वे करेगी। सेनेट का इंतखाब भी पीपल्स पार्टी लड़ेगी। इन अ वे अगर देखा जाए तो PDM ऑलवेज लैक्ड दैट स्टीम जो PDM को चाहिए थी। एक तो वो इंट्रिंसिक स्टीम है जो कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हों, और आसिफ जरदारी साहब भी इन एवरी वे PDM के फोरम के ऊपर इकट्ठे हों। अब वो कह रहे हैं जी जो बुनियादी मकासद हैं PDM के वो हासिल करने थे। सो मेरे नज़दीक तो बुनियादी मकासद कुछ भी नहीं थे। बुनियादी मकसद एक ही था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी है। वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो जाए जिसका मुझे और आपको इल्म नहीं है, वो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है
اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد تھا اس حکومت کو گرانے کا وہ کامیاب ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں. لیکن منیب جو ایک نیریٹو تھا گورنمنٹ کا یا اور کچھ لوگوں کا اور حلقوں کا یا مبصرین کا، وہ کہنا یہ تھا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ تمام کا تمام اپنے مفادات کے لیے ہے، ان کا حکومت کو گھر بھیجنا ایک پریشر گروپ کے طور پہ یا پریشر ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ بات درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور نون لیگ کے پاس، مولانا کے پاس شاید کچھ نہیں ہے. سو یہ تو ساری فائٹ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے نام پر ذاتی حیثیت یا ذاتی پارٹی کے طور پر تھی، ایسا ہے؟ دیکھیے میرا تجزیہ تو یہی رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ یہ کوئی حق اور سچ کی لڑائی تو تھی نہیں. ٹھیک ہے، میں اس بات کو سے ایگری کرتا ہوں کہ اس حکومت کے جینوئن کمپٹنس ایشوز ہیں، کیپیبلٹیز کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، بہت سارے سیریس ایشوز ہیں اس حکومت کے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کوئی صرف سویلین بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی، ووٹ کو عزت دو کے لیے صرف باہر نہیں نکلی ہوئی. ان کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ہے. تو بیسیکلی اٹس پاور پالیٹکس. اور جو سب سے بڑی کانٹرڈکشن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ریلیونٹ نہیں ہے، جو عمران خان کو لائے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے، اور وہ ان سے دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سائڈ پر ہو جائیں اور ہم عمران خان سے نبڑ لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جن سے آپ کو گلا ہے انہی کے سامنے آپ نے سارا چل کے تھیٹر لگانا ہے، جو آپ کی کوشش ہے، اور کہ وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، آپ کے پریشر میں آ جائیں اور عمران خان کو کہیں کہ بھئی آپ فارغ ہو جائیں حکومت سے اور گھر چلے جائیں. بیسیکلی یہ سارا جو معاملہ تھا، جس طرح 2014 میں پی ٹی آئی نے تھیٹر لگایا تھا، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا فراڈ تھا، کتنا بڑا فساد تھا. وہ یہی تھا کہ ایک کیپٹل کو انڈر سیج کریں، ایک حکومت کو کارنر کریں، اور اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے اس کو ان سے حکومت پر دباؤ ڈلوائیں کہ جی حکومت چلی جائے. لیکن اس وقت کی فوجی قیادت نے گھاس نہیں ڈالی تھی پی ٹی آئی کو یا مولانا طاہر القادری صاحب کو. اسی طرح آج کی فوجی قیادت جو ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی باتوں سے کچھ اتنی زیادہ کوئی امپریس ہو رہی ہے. پی ٹی ایم کے جو اب تک معاملات رہے ہیں ان سے کوئی اتنی امپریس ہو رہی ہے، اور ان اے وے وہ حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. حکومت کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے کہ جو پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور کسی قسم کا جو مس ایڈونچر ہے آن پارٹ آف دا پی ڈی ایم اس کو کامیاب ہونے نہیں دے گی. اچھا منیب، یہ بتائیے گا، جو اب ادر دین پی ڈی ایم بات کرتے ہیں، صرف مسلم لیگ نون کی سیاست کی میں کچھ بات آپ سے کرتا ہوں، تھوڑا اینالائز کریں. مسلم لیگ نون کی سیاست آپ کس سپیڈ سے کس سمت میں بڑھتی دیکھ رہے ہیں، اور کیا فورتھ سی کریں آنے والا وقت کیسا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے؟ دیکھیے آنے والے وقت کے حوالے سے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سرٹنٹی سے آپ کہہ نہیں سکتے، بیکاز بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی ایسے ہی پین آؤٹ کریں گے جیسے میں اور آپ سوچ رہے ہیں. لیکن اگر ایک محتاط تجزیہ کیا جائے پی ایم ایل این کی سیاست کا، تو دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر جو ڈومیننٹ فورس ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بعد ان کی صاحبزادی ہیں، وہ اپنے والد کا ریفلیکشن ہے ان کے اندر، وہ ساؤنڈ بھی ایسے ہی کرتی ہیں جیسے ان کے والد صاحب بات کرتے ہیں. اور پی ایم ایل این کے اندر وہ ایک ڈومینیٹنگ فورس ہے، رادر اے فورس ٹو ریکن ود. اور پی ایم ایل این کے اندر پورا ایک جو فیٹ لاٹ ہے وہ انہی کے ویوز کو سبسکرائب کرے نہ کرے، لیکن سم ہاؤ پارٹی لائن انہی کی ٹو کرتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک رائے مختلف ہے، بے شک وہ پارٹی کے صدر ہیں لیکن ان کی رائے مختلف ہے. شہباز شریف صاحب ہمیشہ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ لڑ کے حاصل کچھ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا. اور اگر ایز وی اسپیک اگر آج دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پی ایم ایل این کے اندر سفر کر رہے ہیں وہ شہباز صاحب کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو دیکھیے بیل معاملات، پھر وہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، وہ باہر چلے گئے، اب باہر ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کب آنا یا نہیں آنا، نوبڈی کین سے دیٹ. صاحبزادی جو ان کی ہیں وہ بیل پر ہیں، بچے دونوں باہر ہیں، بیٹے جو ان کے ہیں وہ کاروبار وہاں کر رہے ہیں. سو میاں صاحب از سم ہاؤ آؤٹ آف دا ووڈس، بٹ شہباز صاحب سفر کر رہے ہیں، خود اندر ہیں. بیٹے کے جو دوسرے ہیں صاحبزادے حمزہ صاحب، ان کی بیل نہیں ہو پا رہی، ایک اور بیٹے اشتہاری ہو چکے ہیں، بیگم کے معاملات خراب ہو گئے، بیٹی کو اشتہاری کر دیا گیا، داماد باہر ہے. سو ان اے وے دیکھا جائے تو وہ زیادہ رگڑے میں ہے. پی ایم ایل این کو شاید یہ لگتا ہے کہ جی یہ دس از دا ڈیفائننگ مومنٹ، اور ہم نے کسی نہ کسی طرح ہم نے جو سپیس ہے وہ واپس لینی ہے سویلینز کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. اور یہ جو ان کے نقطہ نظر میں جو ایک رول ہے
اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست کے اندر، اس کو ختم کروانا ہے یا اس کو کم کروانا ہے. یہ اپنی اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کسی اور کا سوائے سیاسی پارٹیوں کے اور کسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ نے پھر بات بھی انہی سے کرنی ہے جن سے آپ کی لڑائی ہے ان پرنسپل. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، وی آل نو کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ارینجمنٹ کے تحت یہاں سے باہر نکل پائے. حکومت تو چلے جو کر رہی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن حکومت کو باقاعدہ طور پر پش کیا گیا، معاملات دیکھے گئے. وہ میاں صاحب کو فیسلٹی کہیں اور سے ملی. عدالتوں کے سامنے تو وہ معاملہ ہوتا ہے نا جو جاتا ہے. عدالتیں تو عدالت سے باہر فنکشن نہیں کرتی، وہ تو عدالت کے اندر فنکشن کرتی ہیں. بہرحال بہت سے پاکستان کے اندر معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں سے باہر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اسی ایک سہولت اور گنجائش کو لیتے ہوئے ملک سے باہر گئے. میاں صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کی جماعت، یا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو یہ ان کی سوچ رادر اب یہ ہے کہ بھئی ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے اسپیس واپس لینی ہے. بٹ مجھے یہ اسپیس واپس آتی ہوئی ایسے نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ یعنی کہ آپ نے لڑنا بھی ان سے ہی ہے اور بات بھی انہی سے کرنی ہے. آپ کو امید بھی انہی سے ہے کہ حکومت کو آپ گرا دیں، فارغ کرا دیں. ایسے حکومت کیوں جائے گی؟ آپ لے جائیں ہزاروں لوگوں کو اسلام آباد، حکومت کیسے جائے گی؟ ایسے تو نہیں جائے گی. وہ پھر طریقہ کار وہی ہے نا کہ وہ وایا پنڈی آپ نے ان کو فارغ کروانا ہے. تو وہ تو ایک بڑی بنیادی کانٹرڈکشن ہے. آپ تو لامحالہ پھر فوج کو انوالو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال یہ بتائیں کہ اگر آج ہم یہ جو بھی ہمارے سامنے ایویڈنسز آ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پوزیشن آج اپوزٹ پی ڈی ایم کافی اسٹرانگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید آج گورنمنٹ کے لیے نیشنل ڈائیلاگ، ایک ٹیبل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر بات کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا، یا بردباری کا رول زیادہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا ان سے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا. یہ حکومت ذرا ڈفرنٹ طریقے سے فنکشن کرتی ہے. ایک تو اس حکومت کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ سیلف رائٹسنس کا شکار ہے، ایک سنڈروم کا شکار ہے یہ حکومت. اور ایسے معاملات کے بعد جو کہ اب انویل ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی حکومت تو اس سے مزید انفلیٹ ہوگی اور ان کی ایگو بھی انفلیٹ ہوگی، اور ان کو لگے گا کہ بھئی ہم نے تو بہت کو تیر چلا لیا، ہم تو بڑی تگڑی حکومت ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ مولانا جب لاسٹ ایئر آئے، وہ واپس گئے، انہوں نے اس حکومت کو مزید مضبوط کیا. اگر پی ڈی ایم نے یہ سارا پوم بینڈ شو شروع کیا اور اگر یہ یہاں آ کر یہ جو ان کی ہنڈیا ہے بیچ چوراہے پھوٹ گئی ہے، اور اگر پھوٹتی ہے، اور اگر وہ پرپز، چلے اس بات کو بھی چھوڑ دیں کہ آج کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پاتے اس حکومت کو گرانے کا جو انہوں نے ایکچولی اچیو کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر کیا ہے؟ they will end up leaving this government even more strong اور stronger than ever. اور عمران خان صاحب کے لیے سینٹ کا انتخاب کرانے کے بعد بڑا کلیئر مینڈیٹ ہوگا ان کے پاس. سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی ہوگی. ایسی چینجز جس سے خائف تھی پوری اپوزیشن، خاص طور پر 18ویں ترمیم کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف ول میک شور کہ وہ ترامیم ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف دیکھیے جوائنٹ سیشن کے اندر بلا کر بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. سو بہت ساری اپرچونٹیز گورنمنٹ کے لیے کھل جائیں گی ونس دی سینٹ الیکشنز آر ڈن. یعنی اس کو اگر پی ڈی ایم کی لاسٹ اپرچونٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا؟ میں کو بہت دیکھیے ڈیفینیٹو بات تو نہیں کر سکتا میرے نزدیک. میں نے اپنا پورا اوپینین آپ کو دیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، ہم تجزیہ کرتے ہوئے بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو فیکچوئل چیزیں سامنے آ رہی ہیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اور پچھلے 4-5 مہینے سے جب یہ سارا تماشا شروع ہوا ہے، 5-6 مہینے سے کم از کم جو میری سوچ رہی ہے اس حوالے سے، مجھے مطلب میں اپریہنسو رہا ہوں، لیکن معاملات شاید ایسے ہی ہوئے ہیں کیونکہ جو پریکٹیکلی نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جمال صاحب. منیف فاروق صاحب تھے پروگرام میں. وقت ہے بریک کا، بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں فیاض الحسن چوہان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ویلکم ٹو دا شو چوہان صاحب. سر یہ بتائیے کہ آج کی یہ جو 2 بڑی خبریں ہیں، جے یو آئی فے کے جو ایک ریبیل گروپ ہے ان کی آج کی ٹاک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ای سی کی میٹنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیا انالائز کرتے ہیں، کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟
रहीम, इस पे एक ही एनालिसिस है कि नब्बो किथे गई, हाई पीडीएम लुटी गई। और दूसरा सीईसी की मीटिंग के अंदर जो पीपल्स पार्टी के तय हुआ ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी बाकी रह गए 4। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को और बेगम सफदर रहमान साहिबा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, और उनकी आत्मा को आज बड़ी डाढ़ी शांति मिल गई है। मौलाना फजल रहमान साहब आज से पहले और बेगम सफदर रहमान साहिबा वो पिछले 3 महीनों से अपने सियासी मसल दिखा के कहते थे कि देखो मेरा डोला जैसे उड़न कठोला, और आज जो है ना वो ये कहते फिर रहे हैं कि जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। सिंपल एंड कंक्लूजन ये है कि 2018 के इलेक्शन में मैंडेट मिला है पीटीआई को और इमरान खान साहब को, 5 साल हमने पूरे करने हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जनाब लीगल राइट है, और वो राइट हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं कि अब जाहिर है हुकूमत इन सारी खबरों के आ जाने के बाद यकीनन खुश है, वो आपकी बात से भी लग रहा है। ये बताएं कि आज हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो नेशनल डायलॉग है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो चाहे अपोजिशन है या जो कोई भी है, उसको आप एक टेबल पर बिठाएं, अवामी इशू मसले मसाइल इन पर बैठें और बैठ कर बात करें, उनसे कहें देखें जी भाई बैठें, मसले के हल की जानिब बढ़ते हैं। कोई ऐसी आपको लगता नहीं हुकूमत पर आज शायद ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है? देखो बात ये है, नेशनल डायलॉग के लिए तो हम फ्रॉम डे फर्स्ट से तैयार हैं। आप मिसाके मीशत पे करें, मिसाके जमहूरियत पे करें, मिसाके सियासत पे करें, मिसाके रियासत पे करें, मिसाके पाकिस्तान पे करें, लेकिन आप कहें मिसाके एनआरओ करो तो उसके ऊपर तो नेशनल डायलॉग नहीं होगा। तो हमने तो कभी इनकार नहीं किया। कोरोना के इशू के ऊपर भी जनाब हमने इनको जनाब कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इशू के ऊपर भी की, हमने कश्मीर के इशू के ऊपर भी की। अब अगर ये नेशनल डायलॉग का मफहूम ये समझते हैं कि जितने नैब के केसेस चल रहे हैं, जितने करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उनको रोल बैक करने के बाद इनको किसी सियासी और अदालती वॉशिंग मशीन में डाल के इनको सफेद सुथरा और उजला सा करके दोबारा जनाब पाकिस्तान की सियासत लोगों के सामने ले आओ, तो ये तो नहीं हो सकते। बाकी हम करने को तैयार हैं, और बाकी कौन से डायलॉग करने जनाब, एक सिस्टम चल रहा है। पिछले 2 टेन्योर इन्होंने पूरे किए। इन 2 टेन्योर के अंदर 2007 से 2018 तक कोई महीना ऐसा नहीं था जिस महीने मार्शल लॉ की जस्टिफिकेशन नहीं थी इस पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए। तो भाई अब हमारा भी राइट है कि हम अपना टेन्योर पूरा करें। यही डायलॉग है, नेशनल डायलॉग यही है कि हर आपका पार्लिमानी जो आपका एक फेज है 5 साल का, वो पूरा हो, हर पार्टी अपने 5 साल पूरे करे। 5 साल बाद अवाम फैसला करेंगी अपने वोट के जरिए से, रिजेक्ट करती हैं या एक्सेप्ट करती हैं दोबारा, सिंपल सी बात है। लेकिन चौहान साहब, ऑपोजिशन इस चीज़ को बारहा दफ़ा कंडेम कर चुकी है, अपने जलसे जुलूसों कॉर्नर मीटिंग्स हर जगह पे वही चीज़ कह चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ एनआरओ एक लफ्ज़ है जिसके पर्दे पीछे छुप जाती है और हमसे आंखें नहीं मिला पाती और बातचीत नहीं कर पाती। हमें एनआरओ नहीं चाहिए, हम रिटर्न वर्बली हर जगह पे कहने को, हर फोरम पे कहने को तैयार हैं, इंटरव्यूज़ में भी हम कह चुके हैं। कुछ थोड़ी बहुत उनके कोई जान होगी इस नैरेटिव में, या आपके ख्याल से बिल्कुल रूल आउट कर देंगे? कोई जान नहीं है। अंगूर खट्टे हैं कि मज़ाक, हर चीज का एक जस्टिफिकेशन है ना। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इकट्ठा होना ही एनआरओ मांगने की एक सबसे बड़ी दलील है। ये कहा करते थे कि एक तितर एक पटेल, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चूंच एक की दुम के मज़ाक। 80s में और 90s में इनकी तो ये हालत थी। आज अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो क्या वजह है? इकट्ठे हुए हैं, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। कहानी करप्शन की है और गम एहसाब का है। बस ये करप्शन की कहानी और एहसाब के गम में ये दोनों इकट्ठे, और एनआरओ लेने के लिए और अदालतों से भागने के लिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फयाज चौहान साहब मौजूद थे। आपके वक्त का गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त है ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें वसीम बादामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो बादामी साहब। ये बताएं कि अब तक की जो इतलात हमारे पास आ रही हैं, सीईसी की मीटिंग हो गई और JUI-FA के जो रिबेल ग्रुप है उसकी हमने एक प्रेस टॉक भी देखी। PDM के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे मेरा ये है
کہ ابھی ان تمام سٹیک ہولڈرز کو کیا مزید نیگوسیشنز کی کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی یا میڈیشن ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کی ضرورت ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے نیشنل ڈائیلاگ کا جو انیشیٹو ہے وہ تو پاکستان کے اداروں میں یہ سوچ ہے کہ جس انداز سے اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اچھی نہیں ہے. تو اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک ڈائیلاگ کیا جائے. اور بہت کلیئرلی عمران خان صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ سے بالکل مختلف ہے. وہ اپنے وزراء کو اس بات پہ ڈانٹتے ہیں اگر کوئی وزیر جو ہے وہ ٹاک شو میں زیادہ سخت لہجہ اختیار نہ کرے. وہ اپنے اسپیکر کو بلا کے کہتے ہیں یار یہ استعفے دیں تو بس ایسا کرنا 30 منٹ میں منظور کر لینا، 31واں منٹ نہ لگانا. تو نیشنل ڈائیلاگ کا عنوان تو وہاں سے ہے. اپوزیشن کے جو آپ نے سی سی کا وغیرہ کا حوالہ دیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنے اندرونی چیلنجز کا بہت سنجیدگی سے سامنا ہے. اگر پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پہ ساتھ نہیں دیتی، جو کہ بڑا بات پر لگ رہا ہے کہ نہیں دے گی، ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور پھر مولانا صاحب کی بھی اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں جس کی میرا خیال ہے یوں تو اہمیت ہے کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یوں اہمیت کم ہے کہ جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کو کارکنان کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک چیلنج تو ہے ایک حد تک. سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو اس وقت پیپلز پارٹی کے استعفوں کی صورت میں ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں جو ان کی خواہش ہے. یہ بتائیں وسیم کہ آپ فیوچر پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا دیکھتے ہیں؟ ادر دین پی ڈی ایم بات کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کہاں پہ وہ ختم ہوگی، اور اس کے آگے کیا بند گلی کے آگے کوئی رستہ ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مجھے بہت ڈائریکشن لیس معاملہ لگتا ہے اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اس لیے کہ وہ اپنے ہی بیانات کے ملبے تلے دب جائیں گے میرا خیال ہے. نہیں، میں اسپیسیفکلی نون لیگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. نون لیگ کے بارے میں دیکھیں، پی ڈی ایم میں نون لیگ نے ظاہر ہے سب سے زیادہ جو ایک ہارش اسٹانس لیا ہوا ہے وہ مولانا صاحب نے ہے، لیکن نون لیگ کی زیادہ اہمیت مولانا صاحب کے بیانات سے بھی زیادہ اس لیے کہ بہرحال سب سے بڑی جماعت پی ڈی ایم کی پی ایم ایل این ہے. پی ڈی ایم کے میں نواز شریف صاحب جس حد تک اپنے معاملات کو آگے لے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، مجھے لگتا ہے کہ اس تحریک میں پی ایم ایل این کے لیے کوئی زیادہ خیر کی بات نہیں نکلے گی. ان کا تصادم بڑھے گا، تصادم بڑھنے کے نتیجے میں ان کی مشکلات بڑھیں گی. نہ صرف ان کی مشکلات بڑھیں گی بلکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے خراب تعلقات کا فائدہ پہنچے گا نہ صرف تحریک انصاف کو بلکہ پیپلز پارٹی کو. اور یوں نون لیگ مجھے ایسا لگتا ہے کم از کم نیئر فیوچر میں مزید آئسولیشن اور مزید بندگلی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں گے وسیم صاحب کہ اب جو سی سی کی فائنڈنگز ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے چاہے ان کی طبیعت جیسی بھی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس علاج کے لیے وہیں پہ رکنا چاہیے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے؟ کیونکہ جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے اس میں تمام کے تمام لوگ جو ہے اور تمام کے تمام جو ملک ہے اس وقت ایک عجیب سی ٹربولنس، پولیٹیکل ٹربولنس کا جو ہے وہ شکار ہے. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی بھی آفیشلی اگر ان کی سی سی میں اگر سے بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اپنے آفیشیل مطالبات میں سے ایک مطالبہ رکھے گی کہ جناب ہم فلاں کام اس وقت کریں گے جب نواز شریف واپس آئے. ایک تو مجھے باقی میاں محمد نواز شریف صاحب کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ وہاں باہر رہتے ہیں تو ان کی، اب میں صرف اس وقت پولیٹیکل حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ان کی پوزیشن میرے خیال میں یوں زیادہ مضبوط رہتی ہے کہ یہاں تو مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان میں ہیں، ان کو کبھی بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. پی ٹی ایم کو اپنے نیریٹو تک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک آواز چاہیے. نواز شریف صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان واپس آیا نہیں آئے تو ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جیل جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ جس لمحے پاکستان لینڈ کریں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. جب وہ جیل جائیں گے تو پھر ظاہر وہ باتیں نہیں کر پائیں گے جو کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو پولیٹیکلی اسپیکنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت باہر رہنے کا زیادہ فائدہ اس لیے کہ یہاں کے مریم نواز شریف صاحب گرفتار بھی ہوتی ہیں تو ایک آواز ہوگی جو کہ نون لیگ کا جو نیریٹو ہے وہ اپنے سپورٹرز تک پہنچا سکے گی. اچھا، یہ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں 11 جماعتیں جس کے بارے میں گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، عمران خان بھی کہتے تھے، خیر وہ ایک بحث اپنی جگہ. یہ بتائیے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے بینر تلے، اس کے نام تلے جو یہ تحریک انہوں نے چلائی ہے، شاید ان کے لیے یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی تھی، اس کو یہ لوز نہ کرتے گورنمنٹ کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف. اگر انہوں نے لوز کر دی ہے یا کرنے جا رہے ہیں یا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت مشکل ان کے لیے چانس بنے گا کہ اس قسم کی وہ بلڈ کر سکیں نیریٹو کو. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جس ایکسٹریم تک معاملات کو لے گئے ہیں، دیکھیے عمران خان صاحب نے جب دھرنا کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ معاملات کو اتنے ہائٹ تک لے گئے تھے کہ اس دھرنے کے بعد ایکچولی عمران خان صاحب مزید کمزور اور نواز شریف صاحب مزید مضبوط ہو گئے تھے. وہ تو بعد میں پیناما آ گیا اور ساری کی ساری صورتحال ہی تبدیل ہو کر رہ گئی. مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اگر اپنی ساری تحریک سے کچھ نہ نکال سکی، جس کا مجھے امکان زیادہ لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اور پھر جب مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا اور پی ٹی آئی مزید مضبوط ہو جائے گی، تو الٹیمیٹلی یہ جو سارے کا سارا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ گورنمنٹ زیادہ مضبوط اور اپوزیشن زیادہ کمزور ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا بادامی صاحب کہ شہباز شریف صاحب کی اسپیسیفکلی ان کی جو سیاست ہے، نون لیگ ظاہر ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اندر وہ ہیں، ان کی سیاست اور ان کے بچوں کی سیاست کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ فی الحال تو بہت تاریخ، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے سچویشن میں سارا صرف لوز کیا ہے. یہ بات میں کنونس ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو رائے ہے جو کہ ذرا سی مزاحمت والی نہیں بلکہ مفاہمت والی ہے، جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی اس رائے کے پیچھے کوئی ایجنڈا کوئی مقصد کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کی جینوئن وہ رائے، اور انہوں نے اس رائے پر قائم رہنے کے باوجود ہمیشہ احترام کیا ہے اپنے بھائی کی رائے کا جو کہ پارٹی کے سربراہ ہے. تو یہ تو میں اس پر تو کنونس ہوں، لیکن انہوں نے لوز اس اعتبار سے کیا ہے کہ یہ بیانیہ جو نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ لے کر گئے، اس کا نون لیگ کو نقصان ہوا. یہ لوگ سب جیلوں میں گئے لیکن کم از کم ان کو ایک سیاسی فائدہ اس کا ضرور ہوا. مثلا مریم بی بی جیل میں گئی، سیاسی قد بڑا ہوا، یعنی اپنے ورکرز کے درمیان کم از کم. نواز شریف صاحب جیل میں گئے، اپنے ورکرز کے درمیان تو معاملات ان کا ظاہر سیاسی قد ویسے سب سے بڑا رہا. شہباز شریف صاحب تو جیل بھی کاٹتے رہے، ان کے بیٹے نے سب سے زیادہ لمبی جیل کاٹی ابھی تک ہے، اور سیاسی قد بھی بڑا نہیں ہوا. تو اور نون لیگ میں بھی اب یہ سوال ہوتا ہی نہیں ہے کہ اگلی لیڈرشپ حمزہ شہباز کے پاس ہے مریم نواز کے پاس. یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہو گیا کہ مریم نواز تو ہیں، حمزہ شہباز کہیں نہیں ہے. اب مریم نواز تو شہباز شریف کی بات ہوتی ہے، تو مریم نواز نے کم از کم پولیٹیکلی تو گین کیا. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب میں شہباز صاحب ان کی فیملی کا کوئی گین نہیں ہے، ان کے لیے معاملہ خراب ہی خراب ہے. تو جو میڈیشن کی ایفرٹ ہوئی تھی شہباز صاحب کے ساتھ، جیل میں جا کے ملاقات کی تھی محمد علی درانی صاحب نے، فنکشنل لیگ والے جو ہیں، اس کی شاید اب ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا وہ ملاقات شہباز شریف کی جگہ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب سے ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس ملاقات کا تعلق جس طرح میں نے کہا وہ تو معاملہ ہی حکومت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون ایسے کسی بھی مذاکرات کی آفر کو فی الحال تب تک قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک عمران خان صاحب سیاسی منظرنامے میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ ضرور ہوئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی زیادہ فروٹفل رزلٹ نکلے گا. آپ نے کہا کہ فضل الرحمان سے بات ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب سے، نہیں، اگر یہ بات ہونی ہے تو میرا خیال ہے شہباز یعنی مسلم لیگ نون سے ہی ہونی چاہیے. وہی الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب ہی آخری رائے رکھتے ہیں، لیکن اس وقت اس سب سے بڑی پارلیمانی جماعت جس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اگر اس سارے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے اور مزاحمت سے مفاہمانہ بنا سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ وسیم بادامی صاحب. نیشنل ڈائیلاگ کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ان خبروں کے آ جانے سے قبل تھی. نیشنل ڈائیلاگ کا عمل حکومت اگر بردباری کا رول پلے کرے تو وہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ ایک ٹیبل پر بٹھائے، تمام مسئلے ہیں ان کے اوپر بات چیت کرے. وہ مسئلے جن کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے ہے، وہ مسئلے جن کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان سے ہے، ان تمام مسئلوں پر حکومت، اپوزیشن اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ عمل درآمد، قانون سازی، کچھ ہونا یا کچھ نہ ہونا وہ بعد کا عمل ہے. آپ اگریشن کی سیاست کر لیجئے، تمام تر چیزوں کا اختتام بات چیت پر ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.